अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मोहित पीज़ादा इन वाशिंगटन, यूनाइटेड स्टेट्स। यहाँ अमेरिका के ईस्ट कोस्ट में अभी 5 मई 2025 सोमवार के दिन की दोपहर है। लेकिन हिंदुस्तान पाकिस्तान बरे सगीर में, मशरक़ वस्ता में, नॉर्थ अफ्रीका में अब 6 मई 2025 और मंगल के दिन का आगाज़ हो रहा है। हम एक सुबह की तरफ बढ़ रहे हैं। मैं 2 दिन के बाद यूट्यूब के ऊपर लौट रहा हूँ। ये जेवीएस न्यूज़ है, ये वही चैनल है जिसे हिंदुस्तान में ब्लॉक किया गया है। एक ख़ास वजह है कि मैं इस चैनल के साथ बात कर रहा हूँ, बिकॉज़ बहुत से लोगों का ख्याल है कि मेरे जो आइडियाज़ हैं, मेरा जो एनालिसिस है, वो कोई हिंदुस्तानी पब्लिक की और हिंदुस्तानी व्यूअरशिप की वजह से इस किस्म का है। तो अब इस चैनल को कोई हिंदुस्तान में देख नहीं रहा, लेकिन आप मेरा एनालिसिस पाकिस्तान में देख रहे हैं, ये दुनिया भर में देख रहे हैं, एंड दैट इज़ एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट। पहले जो चीज़ मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, गुज़श्ता कई महीनों में आप में से सैकड़ों हज़ारों लोगों ने बारहा इन चैनल्स के कमेंट्स के ऊपर ये लिखा कि इमरान खान ने हमारी आंखें खोल दी हैं, हम शऊरी तौर पे उठ गए हैं, हमें सारे कॉबवेब जो हमारे दिमाग के थे वो क्लियर हो गए हैं, हमें सारे मामलात समझ आ गए हैं। और मैंने कई दफ़ा उसके जवाब में ये भी कहा कि फ़ौज को गालियाँ निकालना, फ़ौजी अफसरों के बारे में सख्त बातें करना, मुख्तलिफ़ किस्म के चुभते हुए नारे कह देना, ख़ास करके फ़ौज के ख़िलाफ़ बोलना जो है, ये कोई शऊरी सफ़र, ये कोई शऊरी सफ़र का मेराज नहीं है, और इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि दिमाग खुल गए हैं। और पहलगाम में जो खौफनाक दहशतगर्दी हुई, जो करवाई गई, वो जो पेनफुल थी, जिसकी जितनी मज़म्मत की जाए कम है, उसके बाद ये बहुत बड़ा टेस्ट था पाकिस्तान के लोगों का शऊरी तौर पे। और मैंने देखा कि बहुत बड़ी तादाद में जो पाकिस्तानी पब्लिक है, आप सब में से, वो इस शऊरी टेस्ट में बहुत बुरी तरह से फेल हो गए हैं। यानी बिल्कुल वो जो है ना कि आपके पासिंग मार्क्स आपको जो है वो नहीं मिल सके। और मैंने देखा कि बहुत बड़ी तादाद में पाकिस्तानियों की 3-4 किस्म के इंप्रेशन है। एक ये है कि ये बहुत बड़ी तादाद में पाकिस्तानी समझते हैं कि जो कुछ पहलगाम में हुआ ये एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है, ये नरेंद्र मोदी की हुकूमत ने खुद करा दिया है, क्योंकि या ये है कि हिंदुस्तान के या हिंदुस्तानी मकबूजा जम्मू और कश्मीर जो है उसके अंदर कोई कश्मीरी तहरीक ऐसी चल रही है, अंदरूनी दहशतगर्द हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस है, ये उन्होंने कर दिया है, इसमें पाकिस्तान का कोई ताल्लुक नहीं है। ऐसा हो जाता है, लोग वहाँ बड़े गुस्से में थे। और फिर ये भी है, मैंने एक बड़ी अजीब सी चीज़ भी देखी कि असल में वाक़या हुआ ही नहीं है। मासवा है कि वो इंडियन नेवल ऑफिसर जो हैं आदिल हुसैन शाह, जो कश्मीरी घोड़े वाला था, पोनी राइडर, उसके और जो कश्मीरी और जो हिंदुस्तानी नेवल ऑफिसर की जो जवान बेवा है, उसके अलावा कोई एविडेंस हमारे सामने आई नहीं है। तो हो सकता है कि असल वाक़या बहुत छोटा हुआ हो, इसमें सिर्फ 2-4 लोग मारे गए हों, लेकिन इंटरनेशनल मीडिया ने और हिंदुस्तान के मीडिया ने इसको एक एग्जैजरेटेड शक्ल में पेश कर दिया है, जिसमें कहा गया है कि 26 लोग जो हैं वो मारे गए हैं। और ये सारा का सारा मकसद जो है वो इंडस वाटर ट्रीटी का पानी बंद करना, यानी इंडस वाटर ट्रीटी से जान छुड़ाना, पाकिस्तान का पानी बंद करना, पाकिस्तान को डिमोनाइज करना, या आज़ाद कश्मीर पे कब्ज़ा करने की एक ये प्लान और साजिश है जो ये पहले से प्रिपेयर कर रहे थे। इस किस्म के खासे मैंने लोगों के कमेंट्स मैंने देखे, पढ़े, और मुझे इस चिलिंग रियलिटी का उस वक़्त ज़्यादा बेहतर एहसास हुआ जब मैंने एक से ज़्यादा पाकिस्तानी अमेरिकन जो लोग हैं उनके साथ मैंने मीटिंग्स की, मैंने डिनर किए, मेरी मुलाकात हुई, कुछ स्टूडेंट्स के साथ मेरी बात हुई। तो मुझे पता चला कि बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे पाकिस्तानी, हाईली एजुकेटेड पाकिस्तानी जो हैं वो ये समझते हैं कि जो कुछ हुआ है पहलगाम में ये एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है। अब मैं इसकी बहुत ज़्यादा तफसीलात में इस वक्त नहीं जा रहा। इस वक्त तो मैंने सिर्फ इसको आपको बताया, और मैंने इससे पहले कई दफ़ा अपने वीलॉग्स में मैंने ये कहा कि जो पॉलिटिकल साइंस का सब्जेक्ट है ये बहुत मुश्किल और कॉम्प्रिहेंसिव सब्जेक्ट है। मेडिसिन पढ़नी, इंजीनियरिंग पढ़नी, आईटी पढ़नी बहुत आसान है। फॉर इंस्टेंस चूँकि मैंने मेडिसिन पढ़ी एंड आई वाज अ गुड स्टूडेंट, तो मुझे पता है कि अगर आप मेडिसिन की एक किताब पढ़ लेते हैं, ये पैथोलॉजी की किताब अच्छी तरह से घोट के पी लेते हैं, तो आप अपना इम्तिहान बहुत अच्छे नंबरों से पास कर लेते हैं। लेकिन ऑन दी अदर हैंड, और फिर आपको ज़िंदगी में सक्सेस भी मिल जाती है, बिकॉज जब आपको प्रोफेशनल डिग्रीज मिल जाती हैं, मेडिसिन की हो, इंजीनियरिंग की हो, आईटी की हो, अकाउंट्स की हो, फाइनेंस की हो, तो आप बहुत आसानी से मटेरियल प्रोग्रेस और मटेरियल सक्सेस ज़िंदगी में हासिल कर लेते हैं। सोशल साइंसेज में ऐसा नहीं है। वो हज़ारों लोग जो पढ़ते हैं पॉलिटिकल साइंस के सब्जेक्ट में, उसमें बहुत कम लोग कोई अच्छी रोज़गार अपने लिए ढूंढ सकते हैं। इसीलिए ज़्यादातर इंटेलिजेंट लोग जो हैं इन सब्जेक्ट्स को पढ़ना ही नहीं चाहते। एक और एग्जांपल मैं आपको दूंगा कि वकालत का इम्तिहान पास करना बहुत आसान है। दुनिया के कहीं पर भी अगर आप वकालत पढ़ लेना बहुत आसान है, लेकिन वो लाखों लोग जो वकालत का इम्तिहान हर साल पास करते हैं और वकील बनते हैं, उनमें से बहुत ही टाइनी माइनॉरिटी ऐसी होती है जो बहुत कामयाब वकील बन सकते हैं, या उनकी उस प्रोफेशन के अंदर कोई रिस्पेक्ट होती है, या वो कोई उस प्रोफेशन के अंदर कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। इसी तरह ये जो पॉलिटिकल साइंस का सब्जेक्ट है ये बड़ा मुश्किल सब्जेक्ट है, और जब तक आप इंसान की तहजीब गुज़श्ता 4-5 हज़ार साल की जो तारीख़ है उसके ऊपर आपकी नज़र ना हो और आप उसके कॉन्फ्लिक्ट को ना समझ सकें, इंसानी नेचर को ना समझ सकें, आप किसी एक किताब से या अखबार पढ़ने से पॉलिटिकल साइंस के सब्जेक्ट को नहीं समझ सकते।
تو اچھا دوسرا یہ کہ پاکستانی جو یہ سوشل میڈیا کی مارکیٹ ہے ولاگرس کی، اس میں بہت زیادہ لوگ انفوٹینمنٹ کے آتے ہیں، مطلب چسکا لینے کے لیے، ٹھڑک کے لیے آتے ہیں کہ کیا چیز دیکھیں گے، مزہ آیا، مزہ نہیں آیا تو بند آ گیا، وہ ہو فلاں صاحب نے بڑی سخت بات کر دی، لوگ ٹائٹل بڑا سخت رکھ دیتے ہیں، اس ٹائٹل کے اوپر ہی لوگ آ جاتے ہیں، چند منٹ دیکھ لیتے ہیں، اللہ اللہ خیر صلاح، یہی کہانی اس کی ہے۔ تو بہرحال دس از ناٹ مائی ٹاپک، یہ میں نے صرف از راہ شروع میں نے تھوڑا سا اس کا میں کامنٹ کرنا چاہتا تھا، جو میری ڈس اپوائنٹمنٹ ہے میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ ٹاپک میرا یہ ہے کہ ہندوستان کی اسٹیبلشمنٹ نے پاکستان کے حوالے سے ایک بہت ہی خطرناک ملٹی ڈیمینشنل اسٹریٹجی انلیش کی ہے، اور وہ بڑے سکسیسفلی اسٹیپ بائی اسٹیپ اس کے اوپر چل رہے ہیں، اور پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو بالکل اندازہ نہیں تھا کہ ہندوستان کی سویلین پولیٹیکل اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اس راستے پہ چل نکلے گی۔ ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ چونکہ سولجر مائنڈ سے سوچتی ہے، ان کا یہ خیال تھا کہ ہماری پہلگام کے بعد ہندوستان سٹرائکس کر لے گا، بارڈر پہ سٹرائک کرے گا، لائن آف کنٹرول پر ٹینشن ہوں گی، آزاد کشمیر کے اوپر کوئی لمیٹڈ جنگ ہو جائے گی، دنیا کی اوپینین درمیان میں انوالو ہو جائے گی، ہم دہائی دیں گے، ہم بھی جواب میں بڑی سخت قسم کے ایئر فورس کے حملے کر دیں گے، اور اس کے نتیجے میں معاملہ جو ہے وہ ٹھہر جائے گا، اور پہلگام کے واقعے کے بعد پاکستان کے فوجی حکام جو ہیں وہ بہت زیادہ مقبول ہو جائیں گے پاکستان میں، بیکاز سارا نیریٹو چینج ہو گیا ہے، اور اس نیریٹو کے چینج ہونے کے نتیجے میں پاکستان کے جنرل صاحبان اور پاکستان کی فوج جو ہے وہ اس نیریٹو کے سینٹر میں پہلی دفعہ ایک پاپولر طریقے سے ایز اے نیڈ ان اے سینس، ساری کی ساری ڈسکشن یہی ہو رہی ہے کہ پی ایف کے پاس کس قسم کے ہتھیاریں ہیں، نیوی میں ہماری کیا کیپیسٹیز ہیں، سب میرین کس قسم کی ہے، سپاہی ہمارے کتنے بہادر ہیں، لائن آف کنٹرول کے اوپر کیا ہو رہا ہے، نریندر مودی جو ہے وہ کتنا برا شخص ہے، آر ایس ایس کے کیا مسائل ہیں، تو سارا کا سارا نیریٹو جو ہے وہ چینج ہو جائے گا، اور اس میں سے ہم بڑے سرخرو ہو کے نکلیں گے۔ تو لگتا یہ ہے کہ ہندوستان کی اسٹیبلشمنٹ کو بھی بڑی اچھی طرح سے سمجھ آ گئی کہ جنرل عاصم منیر اور ان کی اسٹیبلشمنٹ جو ہے ان کی کیا تھنکنگ ہے، اور وہ جو اب کرنے چلے ہیں، جو میں آپ کو بھی سمجھانے والا ہوں، وہ اس سے بہت مختلف ہے جو جنرل عاصم منیر نے سوچا ہوا تھا۔ اچھا، اب اس ویڈیو کو میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آخر تک دیکھیے۔ یہ چینل ہندوستان میں بھی بند ہے، یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ وہاں نہیں ہے کہ اس کو پاکستان میں ہی لوگ دیکھ رہے ہیں یا پاکستانی اس کو دیکھ رہے ہیں۔ سب سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، یہ جی وی ایس نیوز ہے، تو اسے آپ سبسکرائب کریں، اس کی آل نوٹیفیکیشنز اور یوٹیوب کو کھولیں، ان دی انٹرسٹ آف این انفارمڈ لاجیکل اینڈ ریشنل ڈسکورس، جو آپ کی مدد کر سکتا ہے چیزوں کو بہتر طور پہ سمجھنے کے لیے۔ اور یہ کوئی انفوٹینمنٹ نہیں ہے، یہ پرنسپلی انفارمیشن اینڈ انالیسس کا چینل ہے، اس میں ٹینمنٹ کو جو ہے نا وہ باہر نکال دے، اس میں انٹرٹینمنٹ کوئی نہیں۔ اب اس کے ساتھ ہیونگ سیڈ دس، سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ پہلگام کی جو یہ ٹریجڈی ہے، جو دہشت گردی کروائی گئی ہے پہلگام میں، اس نے پاکستان کی پالیٹکس کو کس طرح سے چینج کیا۔ عمران خان کی فیٹ کو، پاکستان تحریک انصاف کی پالیٹکس کو، اور پاکستان کے لوگوں کی تھنکنگ کو، اور یہی پرنسپل گول بھی تھا۔ میں آپ کو یاد کرواؤں گا کہ پاکستان کی ایک پرومیننٹ کامنٹیٹر میڈیا پرسن جو ہیں غریدہ فاروقی صاحبہ، جن سے آپ سب واقف ہیں، انہوں نے اس واقعے کے بالکل 24-36 گھنٹے کے بعد ایک بڑا معنی خیز قسم کا ٹویٹ کیا تھا، وہ میں کوشش کرتا ہوں ڈھونڈ کے دوبارہ آپ کو اسکرین پہ دکھا دوں، جس کی جسٹ اور سبسٹنس یہ تھا کہ وہ تمام لوگ، نام نہیں انہوں نے لیا تھا عمران خان کا، لیکن ان کا کہنا یہ تھا کہ وہ تمام لوگ جو اپنے آپ کو بہت زیادہ پاپولر یا مقبول سمجھتے تھے، ایک ایسا نیشنل نیریٹو کو جھٹکا لگا ہے، ایک ایسا قومی نیریٹو سامنے آیا ہے کہ ان کی تمام تر پاپولیرٹی جو ہے ختم ہو گئی۔ غریدہ فاروقی کی اپنے ذہن کی سوچ تھی، مطلب شی مائٹ بی ویری انٹیلیجنٹ، یا ان کو کہا گیا کہ اس قسم کا ٹویٹ کریں کیونکہ ان کے ایڈوائزرز بھی بہت ہوں گے، وہ جی ایچ کیو کے بھی بڑے قریب ہیں، شریف فیملی اور ان کی تھنکنگ تھنک ٹینکس کے بھی بڑے وہ قریب ہیں۔ بہرحال غریدہ فاروقی نے جو ٹویٹ کیا وہ بالکل صحیح تھا ان ٹرمز آف دی انالیسس، کہ پاکستان کے نیریٹو کو ایک جھٹکا لگا، اور پاکستان کا جو نیشنل پولیٹیکل نیریٹو تھا وہ یکسر تبدیل ہو گیا، اور میں نے کہا، جیسے میں نے آپ کو کہا ہے، کہ اس نیریٹو کے اب سینٹر کے اندر پاکستان فوج آ گئی ہے پاپولر طریقے سے، اس میں ایئر فورس آ گئی ہے، اس میں سب میرینز آ گئی ہیں، اس میں نریندر مودی کافر آ گیا ہے، اس میں آر ایس ایس کے خطرات آ گئے ہیں، اس میں انڈس واٹر ٹریٹی آ گئی ہے، اس میں پاکستان کے ایگریکلچر کو، زراعت کو جو خطرات ہیں وہ سب آ گئے ہیں، اس میں انٹرنیشنل نیوز آ گئی ہیں، کون کیا کرے گا، امریکہ کیا کرے گا، روس کیا کرے گا، فلاں کیا کرے گا، وہ سب چیزیں اس کے اندر جو ہیں وہ گھس گئی ہیں، پاکستان کا جو ڈومیسٹک نیریٹو تھا وہ بالکل چینج ہو گیا۔ اب عمران خان کی جو آخری ملاقات ہو گئی بڑی مشکل سے اپنے وکلا کے ساتھ جو کروائی گئی، میرا خیال 29 اپریل کو کروائی گئی تھی، اس کے بعد عمران خان کے 2 ٹویٹس ہمارے سامنے آئے تھے۔ ایک وہ ٹویٹ تھا جس میں انہوں نے پہلگام کے واقعے کی تھوڑی سی مذمت کی، اور اس کے بعد، اور میرا نہیں خیال کہ عمران خان کو اندازہ بھی ہے کہ پہلگام میں کیا ہوا، بیکاز عمران خان کی تمام جو ونڈو فار انفارمیشن ہے وہ تو بڑی کنٹرولڈ ہے، بڑی ریسٹرینڈ ہے، تو ان کو اندازہ ہی نہیں ہوگا کہ اصل میں کیا ہوا ہے۔ اور اس میں وہ ٹویٹ وہ ہے جس میں
پہلگام کے واقعے کا ذکر کرنے کے بعد، مذمت کرنے کے بعد، عمران خان یہ کہتے ہیں کہ مودی نے فارم 47 میں ڈیوائیڈڈ قوم جو ہے اس کو مودی نے متحد کر دیا ہے، آر ایس ایس کا جو نظریہ اور آئیڈیالوجی ہے وہ پوری دنیا کے لیے خطرہ ہے۔ پھر اپنی حکومت کی جو اچیومنٹ ہے پوسٹ پلوامہ، اس کا بھی وہ ذکر کرتے ہیں۔ دوسرا ٹویٹ ان کا وہ ہے جہاں وہ کہتے ہیں، اور یہ بڑا روایتی قسم کا ٹویٹ ہے جس میں کوئی نئی بات نہیں ہے خاص، اس میں وہی باتیں ہیں جو وہ پہلے بھی کئی دفعہ کی جا چکی ہیں، انہیں کو وہ دہرا دیتے ہیں کہ میری اور میری ہم جو اہلیہ ہیں ان کے کیسز لگ نہیں رہے ہیں، عدالتوں میں کورٹ میں پیکنگ کر دی گئی ہے، افغانستان میں افغانس کے ساتھ جو کیا گیا پاکستان سے نکالتے ہوئے یہ ٹھیک نہیں ہے، کے پی کی پالیٹکس میں علی امین گنڈا پور کو فلاں چیزیں کرنی چاہیے، اور پھر جو انصاف لیگل فورم ہے، لائرز فورم وغیرہ ہے، اس کے حوالے سے ان کا انتظار پنجوتھا کے حوالے سے ان کے چند کامنٹس اس میں سامنے آتے ہیں۔ بیسکلی طور پہ اب تک میرا خیال ہے بہت سے لوگوں نے یہ بات ایبزارب کر لی ہے کہ عمران خان کا ٹویٹر ہینڈل بھی اب عمران خان کے کنٹرول میں نہیں ہے، پہلے بھی ہر ان کے کنٹرول میں نہیں تھا، لیکن اب اس کا کانٹینٹ بھی وہ بہت حد تک پاکستان کے فوجی حکمران جو ہیں وہ اس کو لگتا ہے کوئی ایڈٹ کر کے اپنی مرضی سے ہی اس کو دیتے ہیں۔ اس کی انٹیگریٹی کے بارے میں بڑے امپورٹنٹ اور اہم سوالات جو ہیں تیکھے قسم کے وہ اٹھ چکے ہیں، اور پاکستان تحریک انصاف کی ساری لیڈرشپ جو ہے اس کے لوگوں کو سمجھ آ گئی ہے کہ وہ بہت یا تو مجبور ہیں، یہ ڈرے ہوئے ہیں، یا ڈس یونائٹیڈ ہیں، جیسے کیسے بھی ہیں، وہ لوگوں کو نظر آ رہا ہے اس کی ساری صورتحال، اس حوالے سے بہت ڈس اپوائنٹمنٹ پائی جاتی ہے۔ یہ وہ تمام سرکمسٹانسز ہیں جن کی شدت میں گزشتہ 13 دن میں پوسٹ پہلگام بہت زیادہ اضافہ ہو گیا۔ اب ہمارے سب کی جانی پہچانی شخصیت سلمان اکرم ڈارا صاحب نے، جو جنرل سیکرٹری ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، پتہ نہیں وہ کیا سوچ رہے تھے جب انہوں نے ایک میرا خیال ویڈیو کامنٹ کیا، انہوں نے کامنٹ کیا کہ لوگ نکلتے نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ لوگ پنجاب میں تو خیر نکلے ہی نہیں، لیکن خیبر پختونخوا میں بھی میکسیمم 50,000 لوگ نکلے، اور وہ بھی شاید اس وقت نکلے۔ میں نے ویسے سلمان اکرم ڈار صاحب کو یہ کامنٹ خود سے نہیں دیکھا، میں نے اس کامنٹ کے اوپر بہت سا ریئیکشن اور رد عمل جو ہے وہ میں نے دیکھا ہے۔ نتھنگ، میرے نہیں خیال کہ سلمان اکرم ڈارا نے کوئی غلط بات بھی کی ہے، انہوں نے ایک سچویشن کو ڈسکرائب کیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ اگر لوگ نکلے بھی کے پی میں تو علی امین گنڈا پور اور بہت سے اور لوگ جو ہیں انہوں نے ان کو ٹرانسپورٹ دی تو لوگ نکلے۔ اس کے جواب میں پاکستان تحریک انصاف کی رینک اینڈ فائل سے اور ورکرز کی طرف سے بہت سا ایک ریئیکشن اور رد عمل ہوا ہے، جو آپ واٹس ایپ پہ دیکھ سکتے ہیں۔ میں کوشش کرتا ہوں کہ اردو کا میں وہ آپ کو دکھا دوں، جس کا بیسکلی بات یہ ہے کہ ورکرز اتنے نہیں عمران خان کو انہوں نے بیٹرے کیا جتنا تحریک انصاف کی لیڈرشپ نے عمران خان کو بیٹرے کیا ہے۔ اور یہ جو اردو کا عنوان ہے یہ بڑے معنی خیز پینفل جملے کے اوپر ختم ہوتا ہے، جو یہ کہتا ہے کہ اصل سوال یہ نہیں ہے کہ گولی کیوں چلائی، اصل سوال یہ ہے کہ گولی کیوں چلوائی۔ اس کا مطلب یہ ہے، اس کا آرگومنٹ یہ ہے کہ اگر پاکستان کی تحریک انصاف کی جو لیڈرشپ ہے وہ اتنی کمپرومائز نہ ہوتی، اتنی انسنسیئر نہ ہوتی، اتنی ملی ہوئی نہ ہوتی فوجی حکمرانوں کے ساتھ، اور اتنا اس نے بیٹرے نہ کیا ہوتا عمران خان کو، یا وہ اتنے دوڑ نہ جاتے اور بزدل نہ ہوتے، تو جس طرح سے سفاکیت سے 26 نومبر 2024 کو اسلام آباد میں گولی چلی، موسٹلی آن دی کے پی کراؤڈ، وہ نہیں چلنی تھی۔ دس از وٹ میرا خیال ہے اس میں کہنے کی کوشش کی جا رہی۔ اب جب میں صورتحال دیکھتا ہوں پاکستان تحریک انصاف کی جو سخت صورتحال ہے، کہ کیسے پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ کے ایک بہت بڑے حصے نے، جنہیں بنیادی طور پہ عمران خان نے ہی لیڈر بنایا، انہوں نے کیسے عمران خان کو چھوڑ دیا ہے، تو مجھے آج سے 13-14 سال پہلے کی ایک فلائٹ میں ایک کانورزیشن مجھے یاد آتی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما جناب قمر زمان کائرہ صاحب سے۔ اس وقت میرا خیال ہے قمر زمان کائرہ صاحب اس وقت پی 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 کے انفارمیشن منسٹر ہوتے تھے۔ ہم ایک فلائٹ میں اکٹھے تھے بٹوین کراچی اور اسلام آباد، اور میری قمر زمان تھرو آؤٹ دی فلائٹ میری اور قمر زمان کائرہ صاحب کی ڈسکشن ہوتی رہی، ہم جہاز میں پیچھے چلے گئے، اپنی سیٹ چھوڑ کے، مسلسل ہمارے درمیان ایک بڑی اسٹرانگ ڈسکشن ہوتی رہی، جس میں میں اس وقت بھی ایک لیڈنگ ٹیلی ویژن اینکر تھا، اینڈ قمر زمان کائرہ صاحب ان سے بہت اچھی طرح سے واقف تھے، بڑی دوستی بھی تھی میری اس زمانے میں ان سے۔ کائرہ صاحب کو میں نے کہا کہ جناب آپ کا سب سے بڑا مسئلہ ڈیناسٹک پالیٹکس ہے آپ کی پارٹی کا۔ آئی انڈرسٹینڈ کہ آپ کی پارٹی کی بڑی ہسٹری ہے، لیکن یہ زرداری خاندان، یہ سب کچھ، یہ ڈیناسٹک پالیٹکس ہے آپ کی، اسی لیے میری طرح کا بندہ اب عمران خان کو اور پاکستان تحریک انصاف کو سپورٹ کرتا ہے۔ قمر زمان کائرہ صاحب نے مجھے کہا کہ پاکستان اور ہندوستان جیسے جو ممالک ہیں یہ بڑے انڈر ڈیولپڈ ہیں۔ اب ان کو شاید وہ کانورزیشن یاد ہو، انہوں نے کہا بس یہ لوگوں کا مزاج کچھ اس قسم کا ہے ذہنی طور پر، کہ یہاں پر ڈیناسٹک اور خاندانی پالیٹکس ہی چلتی ہے، بیکاز جو لوگ اور اگر آپ لے کر آئے شریف خاندان یا زرداری خاندان تو لوگ لائل نہیں ہوتے، اور یہ بڑا چیلنج ہوتا ہے، تو یہاں پر بنیادی طور پر یہ ڈیناسٹک پالیٹکس، خاندانی سیاست یہاں پہ چلے گی۔ اب مجھے 13 برس کے بعد، 14 برس کے بعد قمر زمان کائرہ کے وہ الفاظ کے اندر ایک صداقت محسوس ہوتی ہے کہ میں نے جو خواب دیکھا تھا، اور آپ میں سے ہزاروں لوگوں نے جو خواب دیکھا وہ غلط ثابت ہو گیا۔ آپ نے دیکھا کیسے عمران خان نے ایک کے بعد ایک مڈل کلاس کے آدمی کو انہوں نے لیڈر بنایا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ کھمبا کھڑا کر دیں، پول کھڑا کر دیں تو عمران خان کے نام پہ ان کو ووٹ ملا،
اور اس کی سب سے بڑی ٹیکسٹ بک کلاسک اگزامپل خیبر پختونخوا کے چیف منسٹر علی امین گنڈاپور ہیں، جو ایک ایم این اے یا ایم پی سے آگے جا نہیں سکتے تھے اپنے زور پہ. ان کو خیبر پختونخوا جیسے صوبے، ایک رچ صوبے، ایک اچھے صوبے میں وہ آج چیف منسٹر ہیں اور بڑا انجوائے کر رہے ہیں اپنی پوزیشن کو. اور آپ دیکھ سکتے ہیں اب آپ بالکل کلیئر ہو گیا اگر گزشتہ آپ 6-7 مہینے کے اوپر دیکھیں، ایک سال میں جب سے وہ چیف منسٹر بنے، کیسے انہوں نے سسٹمیٹکلی اسٹیپ بائی اسٹیپ انہوں نے عمران خان کو بیٹرے کیا. which raises some very painful and difficult questions about the nature and direction of Pakistani politics، جس میں سارا کا سارا مسئلہ یہی ہے کہ آپ جو ہے عمران خان نے اپنے خاندان کو پروموٹ نہیں کیا، اپنی بیوی کو پروموٹ نہیں کیا، اپنی بہنوں کو پروموٹ نہیں کیا، اپنے بچوں کو پروموٹ نہیں کیا، اپنے کزنز رشتہ داروں کو پروموٹ نہیں کیا. جو ایک ان کے خاندان میں جھگڑا بھی یہی رہا کہ وہ خاندان کو پروموٹ نہیں کرتے تھے. جو سورسز ہیں بٹوین پنڈی اینڈ اسلام آباد، مجھے پتہ چل رہا ہے انکریزنگلی کہ جنرل عاصم منیر کو اس وقت بھی سب سے بڑا جو دھڑکا، یعنی نیریٹو تو انہوں نے پاکستان کا سارا ٹرن اراؤنڈ کر دیا ہے. اس میں اب عاصم منیر اس وقت فی الحال پاکستان کے آفیشیل نیریٹو میں بھی اور انٹرنیشنل نیریٹو میں بھی پاکستان کا جو لیڈر ہے وہ جنرل عاصم منیر جو ہے اس اسٹیج پہ نظر آ رہے ہیں. لیکن دھڑکا ان کو لگا ہوا ہے کہ جو ولسن کا جو بل ہے اس پہ کہیں کوئی بہت زیادہ ووٹ نہ پڑ جائیں، کہیں وہ بل جو ہے وہ کہیں پاس ہی نہ ہو جائے اور یہ اس کو زیادہ ووٹ نہیں پڑنے چاہیے. تو اس لیے ان کی اور ان کے ساتھیوں کی تمام تر کوشش ہے کہ جو ولسن کے بل کو ڈائلیوٹ کیا جائے، کمزور کیا جائے، ناکام بنایا جائے. اور جو 3 لابسٹ ابھی ہائر کیے ہیں ایٹ دی کاسٹ آف آلموسٹ $3 million اے ایئر، ان کو پرنسپل جو ٹاسک دیا جا رہا ہے وہ یہی ہے کہ جنرل یہ جو بل ہے، جو ولسن بل ہے، اسے آپ نے ختم کروانا ہے. چلتے ہیں ہندوستان پاکستان کے درمیان کی گزشتہ 72 گھنٹوں کی اور خاص کر کے 24 گھنٹوں کی جو ڈیولپمنٹس ہیں اور اس کی اہمیت اور سگنیفیکنس کیا ہے، اس کے اندر ہمیں ہندوستانی اسٹیبلشمنٹ کی کس قسم کی ایک اسٹریٹجی جو ہے وہ انفولڈ ہوتے ہوئے نظر آتی ہے. اسٹیپ بائی اسٹیپ چلتے ہیں. ہفتے کے دن پاکستان نے ابدالی میسائلز کا تجربہ کیا جو سرفیس ٹو سرفیس میزلز ہیں، غالباً 450 کلومیٹر ان کی رینج ہے. اور منڈے کے دن پاکستان نے شارٹ رینج فتح میسلز کا تجربہ کیا، فائر کیے ان کو جو 120 کلومیٹر ہیں. دونوں قسم کے میسلز لانگ رینج، شارٹ رینج امپورٹنٹ ہوتے ہیں، لیکن یہاں پر یہ نہیں ہے کہ یہ اپنی ایکوریسی خالی چیک کر رہے ہیں. یہاں پر در حقیقت دنیا کے میڈیا کو یہ احساس دلایا جا رہا ہے کہ بر صغیر کے اندر ایک بہت بڑا ملٹری کانفلکٹ جو ہے وہ ہو سکتا ہے اور اس میں بہت زیادہ رسکس ہیں، تاکہ اس کے اوپر زیادہ سے زیادہ انٹرنیشنل میڈیا جو ہے وہ اس پہ اپنے کامنٹس کرے اور ریئیکشن کرے. ان کو مطلب بیٹ ہائڈز دا ہک والی کہانی، ان کو بیٹ کیا جا رہا ہے. روئٹرز اور انٹرنیشنل میڈیا اس اسٹریٹجی کے اندر فال کر رہا ہے. سو انٹرنیشنل خبر رساں ایجنسی روئٹرز جو ہے اس نے ایک انالیسس پبلش کیا ہے گزشتہ 24 گھنٹوں میں، جس میں اس نے کہا ہے کہ جو ملٹری اپ گریڈنگ ہوئی ہے انڈیا پاکستان کی ایئر فورسز کی، خاص کر کے باقی ساری آرمی کی، پلوامہ کے واقعے کے بعد 2019 کے بعد، جس میں ہندوستان نے اب 36 اسٹیٹ آف دی آرٹ رفال جہاز جو ہیں فرینچ، ان کو انڈکٹ کر لیا ہے. پاکستان نے لیٹسٹ چائنیز جہاز J-10 اور اس کے ساتھ چائنیز میسلز لگے ہوئے ہیں، ریڈارز لگے ہوئے ہیں، PL-15 ان کو انڈکٹ کر لیا ہے. اور اس سے رسک جو ہے وہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں. ہندوستان کا میڈیا جو ہے وہ CIA کی ایک 1993 کی جو رپورٹ ابھی فروری 2025 میں ڈی کلاسیفائی ہوئی ہے اس کو بار بار پبلش کر رہا ہے. اور یہ رپورٹ کہتی ہے، یہ رپورٹ اس وقت CIA نے ایک انٹرنل اسیسمنٹ کی تھی 1993 میں، جب ابھی پاکستان اوورٹ نیوکلیر پاور نہیں تھا، تو بھی انہوں نے یہ کہا تھا کہ آنے والے سالوں کے اندر پاکستان اور ہندوستان دونوں کے پاس نیوکلیر میسلز ہوں گے اور ان کے درمیان ایک جنگ کا خطرہ 20% ہے، 1 out of 5. لیکن ہے ضرور بیکاز کشمیر کا مسئلہ سلگ رہا ہے اور وہاں پہ ہونے والا کوئی بھی ایکٹ آف ٹیررزم یا جہادی ایکٹ جو ہے وہ ایک بڑی جنگ کو چھیڑ سکتا ہے. اب آج اس وقت جب میں بول رہا ہوں، اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل کا ایک کلوز ڈور سیشن ہو رہا ہے پاکستان کی ریکویسٹ کے اوپر، ہندوستان پاکستان کی صورتحال کو دیکھنے کے لیے. اور یونائٹڈ نیشن سیکرٹری جنرل جو ہیں، یونائٹڈ کے جو سیکرٹری جنرل ہیں جناب انٹونیو گٹیرس، انہوں نے اب سے چند گھنٹے پہلے منڈے کی مارننگ میں انہوں نے یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل کی بلڈنگ کے سامنے کھڑے ہو کے انہوں نے اخباری رپورٹرز کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا کہ دیکھیے، انڈیا اینڈ پاکستان ہیو ٹو انڈرسٹینڈ کہ جنگ کوئی سلوشن نہیں ہے، وار از ناٹ اے سلوشن آف دیئر پرابلمز. اور ایک بار پھر انہوں نے کہا کہ میں اور میرا آفس جو ہے سیکرٹری جنرل کا وہ میڈیٹ کرنے کے لیے تیار ہے. اب روس کے جو وزیر خارجہ ہیں سرجی لیوروو، انہوں نے چند دن پہلے اسحاق ڈار صاحب کے ساتھ انہوں نے بات کی تھی جس میں انڈیا اور پاکستان کو ریسٹرین کرنے کا کہا تھا. اب نئی چیز یہ ہوئی ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹے میں روس کے صدر جو ہیں ولادیمیر پوٹن،
انہوں نے ہندوستان کے پرائم منسٹر جناب نریندر مودی کے ساتھ انہوں نے ٹیلیفونک کانورزیشن کی ہے، جس میں انہوں نے اکارڈنگ ٹو دی انڈین ریڈ آؤٹ انہوں نے ہندوستان کو ٹیررزم کے خلاف اپنی سپورٹ کا بھی انہوں نے پورا یقین دلایا ہے، اور نریندر مودی نے انہیں بلایا دوبارہ کہ آپ ہندوستان میں جو بائیلیٹرل سمٹ ہو رہا ہے رشیا انڈیا کا، اس میں آپ ضرور آئیے، اور انہوں نے اس میں کنفرم کیا ہے کہ وہ بہت جلدی انڈیا آئیں گے اس سمٹ میں پارٹیسپیٹ کرنے کے لیے۔ آج ہی کے دن جو منڈے کا ختم ہوا ہے، ایران کے فارن منسٹر جناب عباس اراغچی اسلام آباد میں تھے، جہاں پاکستان کے فارن منسٹر جناب اسحاق ڈار صاحب سے انہوں نے ملاقات کی، اور ایران نے کہا کہ ہم ہندوستان اور پاکستان میں ایک پیس کا میڈیٹ کرنے کے لیے، امن کرنے کے لیے ہم رول پلے کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اور تھرسڈے کے دن فارن منسٹر ایران کے جو ہیں وہ ہندوستان جا رہے ہیں، عباس اراغچی۔ اور اچھا، اب ہندوستان کی پوزیشن یہ ہے کہ وہ کشمیر ایک بائیلیٹرل ایشو ہے، اور ہمیں کسی تھرڈ کنٹری جو ہے اس کی میڈیشن نہیں چاہیے۔ لیکن یہ اور بات ہے کہ جب ہندوستان کو ضرورت پڑتی ہے تو ہندوستان ہمیشہ امریکہ کو یا مغرب کو اس میں استعمال بھی کر لیتا ہے۔ اب یہاں چونکہ مسئلہ جنگ کا ہے، تو کیا وہ ایران کی میڈیشن اس میں ہو سکے گی؟ یہ پہلا سوال ہے۔ دوسرا کویشچن ہے کہ کیا واقعی اصل میں ایران میڈیشن کرنے یہاں پہ آیا تھا، یا 22 اپریل سے پہلے سے ایران کے فارن منسٹر کے یہ جو ٹرپس ہیں انڈیا پاکستان کے یہ طے تھے، اور اب ایرانیز نے اس میں دم چھلے کے طور پر یہ میڈیشن کا رول جو ہے وہ بھی لگا دیا ہے۔ تو یہ ساری کچھ ڈیولپمنٹس کے بعد اب ایک جو بگر پکچر ہے وہ یہ ہے کہ پہلگام کا جو سارا واقعہ ہے اس کے بعد جو پاکستانی، اگر آپ ذرائع ابلاغ کو دیکھیں تو آپ کو لگتا ہے کہ ساری کی ساری تھنکنگ یہ تھی کہ ہندوستان جو ہے وہ سٹرائکس کرے گا، یا لائن آف کنٹرول پہ ٹینشنز پیدا کرے گا، یا آزاد کشمیر کو فتح کرنے کی کوشش کرے گا، یہ جو کچھ بھی کرے گا ہم اسی طرح سے اس کا جواب دیں گے، یا اس کو ایک نوچ پلس کر دیں گے۔ جیسے کہ پاکستان کے آرمی چیف نے جہلم میں ٹیلا کی ایکسرسائزز میں کہا کہ ہم ایک سے بڑھ کے، یعنی کہ انڈیا ایکس کرے گا تو ہم ایکس پلس اس کا جواب دیں گے۔ تو پاکستان کی ساری تھنکنگ جو ہے، جو پاکستانی ایمبیسڈرس کی اسٹیٹمنٹس ہیں امریکہ میں ہو یا رشیا کے اندر، وہ ساری کی ساری جو ہیں وہ اسی چیز کے گرد گھوم رہی ہیں۔ پاکستانی ذرائع ابلاغ، ان کے ایڈیٹوریلز وغیرہ جو ہیں وہ بھی اسی چیز پہ فوکسڈ ہیں۔ لیکن اصل میں کیا ہو رہا ہے؟ اصل میں یہ ہو رہا ہے کہ اچھا، اور اس کی ایگزامپل کے طور پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بار بار نیوکلیر خطرے کی بات کی جا رہی ہے، فلیش پوائنٹ ہے، مسلس کے تجربے کیے جا رہے ہیں، کبھی پی ایف کے بارے میں ڈاکومنٹریز بنائی جا رہی ہیں، جہازوں کی پرواز دکھائی جا رہی ہے، کبھی لائن آف کنٹرول کی بہت زیادہ بات کی جا رہی ہے۔ لیکن ہندوستان کی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے ایک خاصی ڈفرینٹ قسم کی اسٹریٹجی جو ہے وہ یہاں پہ ایمرج کر رہی ہے، جس کے اندر کائنیٹک کمپوننٹ تو ڈیفینیٹلی ہو گئی، لیکن وہ کائنیٹک کمپوننٹ کوئی اتنی بڑی چیز نہیں ہوگی۔ وہ ہندوستان کے لوگوں کے اندر جو غصہ ہے، اور جو ایک پاپولر نیڈ ہے، اس کو ٹھنڈا کرنے کے لیے کیا جائے گا۔ وہ ایسا کائنیٹک ایکشن مجھے لگ رہا ہے کہ نہیں ہوگا کہ دنیا ہندوستان کو سمجھے کہ ہندوستان کوئی بڑا غیر ذمہ دارانہ ایکشن کر دیا ہے، کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن اس میں انوالو ہو چکی ہے۔ امریکہ کے سیکرٹری اسٹیٹ مارکو روبیو، امریکہ کے سیکرٹری ڈیفینس جناب پیٹ ہیگسیت جو ہیں، امریکہ کے وائس پریزیڈنٹ، امریکہ کے اور بھی بڑے لوگ اس میں انوالو ہیں، اسی طرح سے یورپین یونین سب انوالو ہیں۔ تو ہندوستان میرے خیال ہے کہ کوئی بہت بڑا ملٹری کائنیٹک ایکشن ایسا نہیں کرے گا جس سے کہ دنیا کو یہ لگے کہ ہندوستان نے ایک بڑا ارسپانسبل ایکشن کیا۔ لیکن اس کا جو اکنامک آسپیکٹ ہے، ملٹی ڈائمینشنل، وہ بڑا کھل کے ہمارے سامنے آ رہا ہے۔ اب منڈے کے دن پاکستان میں انڈس ریور سسٹم اتھارٹی ارسا جو ہے، اس کی ایڈوائزری کمیٹی کی میٹنگ ہوئی، جنہوں نے یہ نوٹ کیا کہ ریور چناب جو ہے اس میں پانی خوفناک حد تک کم ہو گیا ہے، اور ہندوستان مقبوضہ جموں اور کشمیر میں سے جو رپورٹ آئی ہے کہ اکھنور کے مقام کے اوپر فارمرز یہ بتا رہے ہیں، اور مرالہ کے مقام پہ بہت زیادہ ریور فلو چناب میں کم ہو گیا ہے، اور فارمرز تو اب یہ بھی بتا رہے ہیں کہ اکھنور میں، جہاں اس موسم میں مئی کے پہلے ہفتے میں 10 سے 15 یا 18 فٹ پانی ہوتا تھا چناب میں، وہاں ابھی 1.5 فٹ یا 2 فٹ میکسیمم پانی ہے، اور اگر کسان چاہیں تو وہ چناب کو ٹخنے اوپر کر کے آسانی سے کراس بھی کر سکتے ہیں، ایسا اس موسم میں نہیں ہوتا۔ ارسا کی جو ایڈوائزری کمیٹی ہے اس نے کنکلوژن کیا ہے کہ صورتحال ایسی ہی رہی، یہ بڑھ گئی تو 26% چناب میں ریور فلوز پانی کم ہو جائے گا، جس سے خریف کی جو فصل ہے پاکستان کی وہ بہت بری طرح سے متاثر ہوگی۔ خبر انہوں نے یہ بھی دی ہے کہ اسی قسم کا ایکشن ہندوستان جو ہے وہ جہلم کے اوپر بھی کر رہا ہے، وہاں پر بھی وہ لگے ہوئے ہیں ڈیمز کے ساتھ، اور انڈس میں چونکہ فلو زیادہ ہے اس کی کوئی کلیئر خبر نہیں ہے کہ وہاں وہ کیا کریں گے۔ جو بین الاقوامی خبر اس ایجنسی روئٹرز نے اس پہ ایک سٹوری نکالی ہے، انہوں نے کہا کہ 1 مئی کو ہندوستان نے جو ہے سلال ڈیم اور بغلیار ڈیم جو ہیں وہاں پر انہوں نے ڈی سلٹنگ کا پروسیس شروع کیا ہے جمعرات کے دن، اور کیا وہ کر رہے ہیں، وہ ریزروائرس کو فلش کر رہے ہیں، اس کا مطلب پہلے اس میں سے پانی ریلیز کر رہے ہیں جس میں نیچے تھوڑا سا ڈاؤن سٹریم اننڈیشن بھی ہے، اس کے بعد وہ اس کی فلنگ کا پروسیس شروع کر رہے ہیں۔ اب ذہن میں رکھیں یہ سلال 1987 میں بنایا تھا، آج سے 34 سال پہلے انہوں نے، اور بھاگلیار یہ جو دوسرا ہے، یہ بھاگلیار جو ہے یہ 2008 میں بن چکا تھا، اور دونوں کے اندر یہ ریزروائر کیپیسٹی پائی جاتی تھی 17 برس پہلے۔
لیکن چونکہ پاکستان اس پہ آبجیکشن کرتا رہا تو ہندوستان نے کبھی اس کو ایز ریزروائرس کے طور پہ زیادہ استعمال نہیں کیا، اور نہ ہی انہوں نے اس کی ڈی سلٹنگ اور فلشنگ وغیرہ کا پروسیس کیا. یہ اب وہ کر رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان چونکہ آبجیکشنز کرتا تھا اور ہندوستان ان آبجیکشنز کی وجہ سے کام روک دیتا تھا، اور اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ان برے حالات میں بھی پاکستان کے پاس ایک پروسیس تھا کہ وہ ہندوستان کی ڈیسیجن میکنگ کو انفلوئنس کرتے تھے بائی انٹرنیشنل پٹیشنز اینڈ ریزنگ دی آبجیکشنز. یہ اس کو مائنڈ میں رکھے، پھر میں آپ کو مزید تھوڑا سا ایکسپلین کرتا ہوں کہ اس کی سگنیفیکنس جو ہے وہ کیا بنتی ہے. کیا اب پاکستان کے پاس وہ پروسیس اویلیبل رہے گا؟ یہ سوال میں آپ کے پاس چھوڑ کے جاتا ہوں کوشچن مارک کے ساتھ. ابھی اور دیکھ لیں کہ منڈے کے دن روم میں، جو سوموار آج کے دن میں روم میں ہندوستان کی فائنانس منسٹر نرملا سیتا رام جو ہیں، انہوں نے ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے جو ہیڈ یا پریزیڈنٹ ہیں مساٹو کانڈا، میرا خیال جاپانیز اوریجن کے ہیں، ان سے انہوں نے ملاقات کی. ان کا جو ٹاپ ایجنڈا آئٹم ہے وہ یہ ہے کہ ایشین ڈیولپمنٹ بینک پاکستان کو جو فائنینشیل فلوز دے رہا ہے وہ روک دیے جائیں. اب بہت سے انڈینس کا یہ خیال ہے کہ ایشین ڈیولپمنٹ بینک پہ چین کا بھی بہت زیادہ اثر ہے اور یہ نہیں ہو پائے گا. بہرحال انڈینس آر ٹرائنگ دس. نرملا سیتا رام نے اسی ٹائم پیریڈ میں اٹالین جو فائنانس منسٹر ہیں ان سے بھی ملاقات کی. وہاں پر بھی ٹاپ ایجنڈا آئٹم جو ہے وہ یہ ہے کہ اٹلی، اچھا اس کی کیا سگنیفیکنس ہے؟ بندہ سوچتا ہے کہ اٹلی کیوں امپورٹنٹ ہے. اس لیے کہ اٹلی غالباً بہت بڑا کنٹریبیوٹر ہے UNDP میں. پہلے بات ہوئی ہے ایشین ڈیولپمنٹ بینک، یہ ہے یونائٹڈ نیشن ڈیولپمنٹ پروگرام، جس میں اٹلی بہت سے پروجیکٹس میں پاکستان کو اسسٹنس کر رہا ہے. وہاں انڈیا نے ڈیمانڈ کیا ہے کہ UNDP فائنینشیل فلوز پاکستان کی روکے ان ویو آف دی پہلگام ٹیررزم. اس کے علاوہ جو ایڈیشنل نیوز ہے وہ یہ ہے کہ ہندوستان اب فارملی انگیج ہو گیا ہے انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ کے ساتھ، IMF کے ساتھ، ورلڈ بینک کے ساتھ، یورپین یونین کے ساتھ برسلز میں، ورلڈ بینک کے ساتھ واشنگٹن میں، اور فیٹف کے ساتھ پیرس میں، تاکہ پاکستان فیٹف کے ساتھ دوبارہ پاکستان کو لے جایا جائے دہشت گردی کے حوالے سے، باقی تمام جگہوں سے پاکستان کے فائنینشیل فلوز جو ہیں وہ روکے جائیں. ذہن میں یاد رکھیے کہ جو سارے انٹرنیشنل انسٹیٹیوشنز ہیں اس سے پاکستان کی حکومت کو تقریباً $10 بلین جو ہیں وہ ہر سال ملتے ہیں، اپروکسیمیٹلی کلوز ٹو اٹ. لیکن یہی نہیں ہے، جو پاکستان کی ساری کریڈٹ فیسلٹی ہے انٹرنیشنل بینکس سے، جو پاکستان دبئی سے بھی ریز کرتا ہے، مشرق وسطیٰ سے، یورپ سے ریز کرتا ہے، بانڈز فلوٹ کرتا ہے، ان سب چیزوں کا تعلق جو ہے وہ ان فائنینشیل فلوز کے ساتھ ہے جو IMF سے، ایشین ڈیولپمنٹ بینک سے، ورلڈ بینک سے، UNDP سے، برٹش ڈفیڈ سے ان کو ملتے ہیں، بیکاز یہ ان کی ایک ٹرسٹ لیول میں اضافہ کرتے ہیں. اب اسی دن میں منڈے کو جو انٹرنیشنل فائنینشیل جو انالیسس ایجنسی ہے، ریٹنگز ایجنسی ہے، موڈیز، اس نے اپنی ایک رپورٹ ایشو کی ہے جس میں اس نے کہا ہے کہ اگر یہ ٹینشنز اسی طرح سے بڑھتی رہیں انڈیا پاکستان کی، تو پاکستان کی جو ایکسیس ہے انٹرنیشنل فائنینشیل مارکیٹس میں وہ بڑی تیزی سے اس میں کمی آ جائے گی، جس کے نتیجے میں پاکستان کے فارن ایکسچینج ریزروز جو ہیں وہ متاثر ہوں گے، اور پاکستان کی جو ڈیٹ ریٹرننگ فیسلٹی ہے، ری سائکلنگ فیسلٹی ہے، اس کو فرق پڑ جائے گا. اور موڈیز نے کہا ہے کہ اس کانفلکٹ سے ہندوستان کی جو فائنینشیل فلوز ہیں اس میں کسی قسم کا کوئی فرق، ان کے لیے کوئی چیلنج اس میں نہیں ہے. اب واپس آ جاؤں میں ڈیمز کے اوپر. کشوندر سنگھ ووہرا یا کشوندر ووہرا جو ہیں وہ ریسنٹلی ریٹائرڈ ہیڈ ہیں ہندوستان کے سینٹرل واٹر کمیشن کے، اور انہوں نے اسٹیٹمنٹ دی ہے، میں دیکھ رہا ہوں ہندوستان میں، جو کہتے ہیں کہ انڈس واٹر ٹریٹی کی جو ہیلڈ ان ابینس کا سسپینشن ہے، اس کا نیٹ افیکٹ یہ ہے کہ اب ہندوستان از فری ٹو ایکٹ آن دی ادر پروجیکٹس جن کا ہم نے سوچ رکھا تھا. اب انٹرنیشنل لاء کیا کہتا ہے؟ انٹرنیشنل لاء یہ کہتا ہے کہ انڈس واٹر ٹریٹی جو ہے 1960 کی، اس کو ہندوستان اور پاکستان سسپینڈ نہیں کر سکتے، اس کو صرف کسی اور ٹریٹی سے ریپلیس کر سکتے ہیں، اور اس لحاظ سے ہندوستان جو کر رہا ہے اس کی انٹرنیشنل لاء میں کوئی گنجائش اس اسٹیج کے اوپر نہیں ہے. یہ جس طرح سے کیا ہوا ہے انہوں نے. لیکن 2022 سے میں نے آپ کو ایک چیز بتائی تھی پاکستان میں، بدقسمتی سے صحیح ثابت ہوئی. میں نے کہا تھا کہ سارے جہاں عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف اور بہت سے لوگ آپ میں سے رلائے کرتے تھے کہ سپریم کورٹ کیا کرے گی، ہائی کورٹس کیا کریں گے، تو میں نے بارہا آپ کو ایک بات بتائی تھی کہ کورٹس کی جو فنکشنالٹی ہوتی ہے ڈومیسٹک لاء میں، جس کو میونسپل لاء کہتے ہیں، یہ ساری کی ساری ڈیپینڈنٹ ہوتی ہے آن دی پولیٹیکل بیلنس ان سائڈ اے کنٹری. اگر کسی ملک کا سیاسی بیلنس آف پاور اگر ڈسٹرب کر جائے بٹوین ویریس پولیٹیکل پلیئرس، تو کورٹس فنکشن نہیں کر سکتی. اور اب آپ نے دیکھا کہ پاکستان کی ہائی کورٹس اور سپریم کورٹس جو ہیں وہ صرف عمارتوں میں اور کھنڈرات میں بدل چکی ہیں، ان کے اندر سے کوئی کورٹ فنکشن جو ہے وہ نہیں ہو رہا، بیکاز پاکستان کی پالیٹکس ایک خاص ڈائریکشن میں چلی گئی. یہ بات تھی میونسپل لاء کی. انٹرنیشنل اور میونسپل لاء بڑا اسٹرانگ انسٹرومنٹ ہوتا ہے، جیسے امریکہ کے اندر میونسپل لاء بڑا اسٹرانگ انسٹرومنٹ ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیسے ڈونلڈ ٹرمپ کا راستہ جو ہے، امریکہ کی جو کانسٹیٹیوشنل فیڈرل کورٹس ہیں انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ کا راستہ روکا ہوا. لیکن انٹرنیشنل لاء کے اندر کوئی اسٹرانگ انسٹرومنٹ نہیں ہے، بیکاز وہاں کوئی سوورن یا کنگ ہی نہیں ہے جو انٹرنیشنل لاء کو امپلیمنٹ کرا سکے. ڈومیسٹک اور میونسپل لاء کے اندر گورنمنٹ ہوتی ہے،
اور گورنمنٹ کے پیچھے بیلنس آف پاور ہوتا ہے. انٹرنیشنل لا کے پیچھے کوئی بیلنس آف پاور ہی نہیں ہے. تو پاکستان میں جو امید ہے کہ ہم ادھر چلے جائیں گے ورلڈ کورٹ کے پاس یا انٹرنیشنل کرمنل کورٹ یا ICJ چلے جائیں گے اور وہاں سے ہمیں بڑی ریلیف ملے گی اور ہندوستان اس کو مان لے گا, یہ ایک اور خام خیالی ہے. پاکستان کے بہت سے یعنی فوجی افسروں کے ذہن میں اسی قسم کے آئیڈیاز آتے ہیں, ان کی یہ خام خیالی. اسی لیے میں نے آپ کو شروع بتایا تھا کہ پولیٹیکل سائنس کا سبجیکٹ جو ہے یہ کتابیں پڑھنے سے نہیں سمجھ آتا, اس کے اوپر خاصی تحقیق کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. تو یہاں پر رسک جو ہیں پاکستان کے لیے اب بڑھتے چلے جا رہے ہیں. اب انڈین اسٹریٹجی آپ کے سامنے کیا آ رہی ہے, اس کے 3 کمپوننٹس آپ کے سامنے آ رہے ہیں. ایک تو کائنیٹک ہے جو ہونا ہی ہونا ہے, لیکن وہ اتنا بڑا شاید کمپوننٹ نہ ہو. سب سے بڑا کمپوننٹ آپ کے سامنے اکنامک اسٹرینگولیشن کا کمپوننٹ آ رہا ہے. اور پھر کچھ ان کے چینلز میں بہت زیادہ ذکر اس چیز کا بھی ہو رہا ہے کہ کراچی کا نیول بلاکیڈ ہو سکتا ہے اگر سپوز پاکستان کا تیل روکنا ہے, بیکاز سمجھتے ہیں کہ پاکستان کا کروڈ آئل چونکہ سارا مشرق وسطیٰ سے آتا ہے تو اس کا راستہ روکا جا سکتا ہے, اس میں انٹرفیئر کیا جا سکتا ہے بائی دی پروجیکشن آف دی بلو اوشن انڈین نیوی. یہ پتہ نہیں ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا. ارناب گوسوامی اور ان کے بٹھائے ہوئے جو ان کے جن کو وہ پے کرتے ہیں جنرل صاحبان, وہ خاصا اس کا نقشہ جو ہے وہ بلڈ اپ کر رہے ہیں. لیکن گزشتہ 48 گھنٹوں میں ہندوستان کے پرائم منسٹر سے پہلے انڈین ایئر چیف کی اور پھر اس کے بعد انڈین نیول چیف کی جو ملاقات ہے وہ یہ ضرور انڈیکیٹ کرتی ہے کہ ہندوستان کے کائنیٹک جو بھی انہوں نے ایکشن کرنا ہے اس میں اس دفعہ نیوی کا کچھ نہ کچھ رول یا اس کی پروجیکشن جو ہے وہ ضرور امپورٹنٹ ہے. جو اکنامک اسٹرینگولیشن ہے اس میں یہ جو یوٹیوب چینلز بند کیے, جیسے یہ چینل بند ہے ہندوستان میں GVS نیوز, اس کے بارے میں مجھے یہ پتہ چلا ہے آفٹر ٹاکنگ ٹو پیپل ان انڈیا اینڈ ٹاکنگ ٹو پیپل ان امریکہ جو انڈیا کے لوگوں سے کنیکٹڈ ہیں. تو انہوں نے یہ بتایا کہ در حقیقت یہ انڈیا کے پرائم منسٹر کا جو آفس ہے PMO, یہ اس کی ایڈوائس ہے منسٹری آف انفارمیشن اینڈ براڈ کاسٹنگ MIB کو, جس کا بیسک ایلیمنٹ یہ ہے کہ پاکستانیوں کو ہندوستان سے کوئی ریونیو جو ہے وہ نہیں ملنا چاہیے. یہ ویسے بڑی فلاڈ قسم کی تھنکنگ ہے, بیکاز ہندوستان کا RPM جو ہے وہ یوٹیوب کے اوپر پاکستان سے بھی کم ہے, اور انلیس کہ کسی پاکستانی جو یوٹیوبر ہے اس کی 75% جو انکم ہے وہ انڈیا سے آتی ہو یا 50-60% سے زیادہ آتی ہو تو کسی کو کوئی خاص فرق اس سے پڑنے نہیں لگا. ہاں جو انٹرٹینمنٹ والے ہیں, جو کرکٹ والے ہیں بیچارے, ان کا چونکہ ریلائنس ہی بہت زیادہ میرا خیال ہے ہندوستانی ویورشپ کے اوپر تھی, ان کو فرق پڑ سکتا ہے. باقی کوئی پاکستانی پولیٹیکل کامنٹیٹرز کو اس سے کوئی زیادہ فرق جو ہے وہ نہیں پڑ سکتا. کانٹینٹ کا بھی اس میں ایلیمنٹ ہے, لیکن کانٹینٹ سے زیادہ ان کا ایک خیال ہے کہ وہ پاکستانی لوگوں کو فائنینشلی پنش کر رہے ہیں تاکہ لوگوں کو احساس ہو کہ آپ ہندوستان کی مارکیٹ سے اپنا ریونیو اٹھا رہے تھے. اب اس میں انڈین جو انالیسس ہے, ایک تو گورنمنٹ کی سائڈ ہے جہاں پہ پروسیکیوٹر اور انڈین انویسٹیگیٹو ایجنسی ہے, نیشنل انویسٹیگیشن ایجنسی, وہ مسلسل کہہ رہی ہے کہ پلاٹ جو ہے وہ 3 لوگوں نے بنایا اور اس میں حافظ سعید کا بھی نام اس میں انہوں نے ڈالا ہے تاکہ کل کو اس کے ذریعے پریشر جو ہے وہ بلڈ اپ کیا جا سکے. اور کس طرح سے ایک ہاشم نام کا SSD کا ایکس کمانڈو ہے, یہ میں آپ کو پچھلے ویلاگ میں ذکر کر چکا ہوں. لیکن ہندوستان کا جو انٹلیکچوئل یا انٹیلیجنسیا انالیسس شیپ ہو رہا ہے گزشتہ 13 دنوں میں, اس نے ایک بڑی کلیئر ڈائریکشن پکڑ لی ہے, اور وہ پاکستان کے آرمی چیف جنرل عاصم منیر کو یہ انالیسس ذمہ دار سمجھتا ہے کہ جو کچھ پہلگام میں ہوا اس کی تمام تر ذمہ داری جو ہے وہ جنرل عاصم منیر کی ہے. وہاں پر کوئی حافظ سعید کا یا لشکر طیبہ وغیرہ کے بارے میں ان کو کوئی غلط فہمی جو ہے وہ نہیں ہے. اب یہ کیا ہے معاملہ, گزشتہ 72 گھنٹوں میں ہندوستان کی لیڈنگ جو پبلیکیشنز ہیں, پرنٹ پبلیکیشن, اچھا ذہن میں رکھیے کہ ہندوستان کی جو پرنٹ پبلیکیشن ہے وہ خاصی سیریبرل ہے. پاکستان میں انفارچونیٹلی بہت کمزور ہے پرنٹ پبلیکیشن. جو گودی میڈیا ہے وہ الزام ہندوستان کے الیکٹرانک میڈیا کے اوپر, TV میڈیا کے اوپر ہے. وہاں بہت سطحی, بہت برے حالات ہیں وہاں پہ اس وقت. جس طرح سے پاکستان کے TV میڈیا کے بہت برے حالات ہیں, ہندوستان کے TV میڈیا کے اس سے بھی زیادہ برے حالات ہیں. وہاں جذباتی سینسیشنل باتیں, اور پتہ نہیں کتنی دفعہ پاکستان ختم ہو چکا ہے وہاں پہ. لیکن ان کا جو پرنٹ میڈیا ہے وہ خاصا سوبر ہے, اور وہاں پر بڑے انٹرسٹنگ انالیسس چھپ رہے ہیں, اور وہ سیریز آف انالیسس ہیں درجنوں کے حساب سے, جس میں میں چند 3-4 آپ کو دکھاتا ہوں جس کی ٹائٹل ہیڈ لائن سے آپ کو اندازہ لگا سکتے ہیں کہ انالیسس کیا کہتا ہے. اب اس میں انڈین ایکسپریس کا ایک آرٹیکل میں آپ کو اسکرین پہ دکھاتا ہوں, وائی پہلگام کویسچن مارک, آرمی چیف عاصم منیرز ڈیسپریشن از ٹیلنگ. کہہ رہے ہیں کہ پہلگام میں جو کچھ ہوا اس سے پاکستان کے آرمی چیف جنرل عاصم منیر جو ہیں ان کی جو ایک فرسٹریشن اور ڈیسپریشن اور نیڈ ہے اس کا پتہ چلتا ہے. بیکاز عاصم منیر کے اوپر پریشر ہے, BLA کا بلوچستان میں بہت برے حالات ہیں, ان کے اوپر TTP کا KP پہ پریشر ہے, اور ان کے اوپر عمران خان کو مسلسل جیل میں رکھنا اور اس کی وجہ سے جو پولیٹیکل پریشر ان کے اوپر پڑ رہا ہے. ان تمام چیزوں کا انہوں نے حلیہ نکالا ہے کہ آپ ہندوستان پاکستان کے درمیان ایک جنگ کا سین پیدا کر دیں, ہندو مسلم ازلی دشمن جو ہیں اس کا نیریٹو یہاں پہ شیپ کرنے کی کوشش جو ہے وہ کی گئی ہے. پھر ایک اور آرٹیکل ہے جو میں آپ کو دکھاتا ہوں, اسٹوری آف عاصم منیر, پاکستان جہادی جنرل
اور پھر اس میں یہ رلائی کرتے ہیں کہ جو اوورسیز سے انہوں نے اسپیچ کی تھی اس میں کس طرح سے عاصم منیر جو ہیں انہوں نے ہندو مسلم کو دشمن کے طور پہ دکھایا. اور یہ انالیسس یہ نوٹ کرتا ہے کہ پاکستان کے کسی بھی ٹاپ سول ملٹری یا پولیٹیشین یا جنرل نے اس پہ ذکر ہے کہ جنرل کیانی نے یا رحیل شریف نے یا جنرل مشرف نے کسی اور بھی آرمی چیف نے اس طرح سے ہندو مسلم تنازع میں ایڈیولوجیکل طریقے سے پاکستان انڈیا کے کانفلکٹ کو دیکھنے کی یا دکھانے کی کوشش جو ہے وہ گزشتہ 20-25 برس میں کسی نے نہیں کی. کچھ اور آرٹیکلز ہیں جو ان کو جنرل ضیاء کے ساتھ یا جنرل ضیاء پلس کے طور پر دیکھتے ہیں. اچھا, اس میں ویسے بھارتیہ جنتا پارٹی کا بھی بڑا قصور ہے بیکاز انہوں نے خود بھی ایک ایسا نیریٹو شیپ کیا ہے جس کے اندر اس وقت جنرل عاصم منیر کھیل رہے ہیں. پھر ایک نیوز 18 کا آرٹیکل ہے جو کہتا ہے کہ نیوکلیئر تھریٹ فرام پاکستان ملٹری کارٹل اینڈ از ٹرائنگ ٹو پینٹ جنرل عاصم منیر ایز اے ہیرو. اچھا, اس میں یہ بھی نوٹ کیا گیا ہے کہ 26 اپریل کو جو پی ایم اے میں گریجویشن سیریمنی میں جنرل عاصم منیر نے تقریر کی اور جہلم میں ٹلہ میں وہ جو ٹینک کے اوپر کھڑے ہو گئے, جس کو بعض امریکن ملٹری کامنٹیٹرز نے بھی میں نے دیکھا ہے کامنٹ کیا ہے کہ یہ بڑا ہی عجیب کامنٹ تھا ایک فرام اے سینئر موسٹ ملٹری آفیسر کہ آپ ٹینک کے اوپر جا کے کھڑے ہو گئے ہیں. اور سولجرز نیور لائک دس بیسکلی شوز اے ڈیسپریشن آف اے ملٹری کمانڈر جب وہ ٹینک کے اوپر جا کے کھڑا ہو جاتا ہے. تو وہ تصویریں بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں. اب ہندوستان کے ایک ریٹائرڈ جنرل راکیش شرما جو ہیں انہوں نے لکھا ہے, ان کا آرٹیکل ہے جس کا عنوان ہے کہ وائی دی آرمی چیف جنرل عاصم منیر از ریزنگ ٹینشنز ود انڈیا. اور اس میں بھی وہی انالیسس ہے کہ یہ جنرل عاصم منیر کی جو پالیٹکس ہے اس وقت چونکہ بہت انپاپولر تھے, انہوں نے پہلگام یہ کیا ہی اس لیے اور ہونے دیا ہے کیونکہ وہ اس سے فائدہ اٹھانا چاہتے تھے. تو پاکستان کے اندر ابھی جہاں لوگ سوچتے ہیں کہ یہ فالس فلیگ ہے کیا ہے, انڈیا کے انٹلیکچوئلز بالکل کلیئر ہیں کہ یہ لشکر طیبہ بھی نہیں ہے, یہ کچھ اور بھی نہیں ہے, یہ سیدھا جنرل عاصم منیر نے کروایا ہے اپنے سیاسی مقاصد کے لیے. یہ ہے مطلب انڈین انالیسس, اور یہ ظاہر ہے اس کا یا ایک پریشر اس کا بلڈ اپ وہاں پہ ہو رہا ہے. اچھا, اب یہ سارا انڈین انالیسس تھا. اب آپ دیکھیے پاکستانی سائڈ سے کیا ہو رہا ہے. ٹرکوں کے پیچھے تو جنرل عاصم منیر کی تصویریں چھپی رہی ہیں, لیکن نیو یارک ٹائم کے اندر ایک آرٹیکل چھپا ہے یا چھپایا گیا ہے جو پاکستان سے بیٹھے سلمان مسعود صاحب نے لکھا ہے, جس کا عنوان یہ ہے کہ پاکستانز موسٹ پاورفل مین اسٹیپس آؤٹ آف دا شیڈوز ٹو کنفرونٹ انڈیا. اور آپ کلیئرلی دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر جنرل عاصم منیر کو ایک ہیرو کے طور پہ, ایک نیشنل ہیرو کے طور پہ جو ہے وہ پریزنٹ کیا جا رہا ہے. رائن گرم جو ڈراپ سائٹ کے فاؤنڈر ایڈیٹر ہیں, ان سے کسی نے پوچھا کہ یہ سلمان مسعود وہی ہیں جو آپ کے خلاف لکھتے رہے ہیں کہ آپ یہ چیز غلط کر رہے ہیں. تو نے کہا جی بالکل یہ وہی ہیں, اور ایک اخبار بھی رن کرتے ہیں میخل نیشن کی طرف ان کا اشارہ ہے جہاں پر یہ ہر وقت اینٹی جوش قسم کا پروپیگنڈا یا زائنس کے حوالے سے جو ہے وہ لکھتے بھی رہتے ہیں. وہ بھی میں ٹویٹ آپ کو دکھاتا ہوں. اب ایک سٹیٹمنٹ ہے, ایک کوٹ ہے جو آپ سب سن چکے ہیں, آپ میں سے شاید ہی کوئی ایسا ہو جس نے نہ سنا ہو. سیمیول جانسن جو ایک کنسرویٹو پولیٹیکل تھنکر تھے برطانیہ کے 18 سینچری میں, ان کا ایک کوٹ ہے کہ پیٹریوٹزم از دا لاسٹ ریفیوج آف اے اسکانڈرل. اسکانڈرل ہوتا ہے ارسپانسبل, بدماش, خود غرض آدمی, اور اس کا جو لاسٹ حربہ ہوتا ہے وہی ہوتا ہے کہ وہ پیٹریوٹزم کے پیچھے, حب وطنی کے پیچھے جا کے چھپ جاتا ہے. اور اس کا انالیسس یہ ہے کہ پیٹریوٹزم کے اندر کوئی پرابلم نہیں ہے, مسئلہ یہ ہے کہ پیٹریوٹزم کو اسکانڈرل اور خود غرض لوگ اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں. اس کا ایک لیٹسٹ امریکن تھنکر ہیں رالف پیری, انہوں نے اس کا انالیسس کیا ہے کہ جو پیٹریوٹک فرور اور فیلنگ ہوتی ہے وہ آپ کی مورل جو ڈسٹنکشنز ہوتی ہیں اس کو اوبلیٹریٹ کر دیتی ہے. دس از پریسائزلی ہیز بین ڈن ان پاکستان, جہاں لوگ یہ احساس نہیں کر پا رہے کہ پہلگام کے اندر جو ٹریجڈی ہوئی ہے, جو ایک ہیومن ٹریجڈی ہے, جو بیسکلی طور پہ ایک کرائم اگینسٹ ہیومینٹی ہے, اس کے اندر لوگوں کو ہندو مسلم کے چکر میں ان کو پھنسا دیا گیا ہے. اصل میں یہ کرائم کوئی کشمیر کی انسرجنسی کشمیریوں کے لیے نہیں کیا گیا, یہ در حقیقت ذاتی مقاصد کے لیے چیز جو ہے وہ کی گئی ہے. اچھا, اب نیوز 18 کا آرٹیکل میں آپ کو دکھاتا ہوں اسکرین کے اوپر. فائن پوائنٹ اس کا نام ہے, انڈیا مسٹ اسٹرائک پاکستان ویئر اٹ ہرٹس موسٹ اٹس ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس. یہ کیسے کریں گے ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس پہ اٹیک کی؟ بیسکلی فائنینشیل اکنامک اینگل سے بات کر رہے ہیں, اس کی ڈیٹیلز میں اس وقت نہیں جاتا. میرا وہ سولوشن ہے جو میں پہلے بھی آپ سب کو دیکھ چکا ہوں کہ ہندوستانی پاکستانی ڈائسپوراز کو, لوگوں کو جہاں ممکن ہو انہیں جوائن کرنا چاہیے فار اے جینون ڈیموکریسی ان پاکستان, جو اس سے پہلے ہندوستان نے بالکل بھی نہیں کیا, اور پاکستان میں جنرل رجیم کو ہندوستان نے 3 سال سے سپورٹ کیا. ایک سسٹینیبل پیس کے لیے جس کا فائدہ کشمیر کو, کشمیریوں کو ہو, جس کا فائدہ بلوچستان کو ہو, جس کا فائدہ کے پی میں برے حالات جو ہیں ادھر ہو, جس کا فائدہ افغان پاکستان ریلیشن شپ کو ہو, وہ صرف اس وقت ممکن ہوگا جب پاکستان میں ایک ایسی جینون ریپرزنٹیٹیو ڈیموکریسی ہوگی, رول آف لا ہوگا, میڈیا فریڈمز ہوں گی, اور انٹرنیشنل کنونشن کے تحت ہیومن رائٹس ہوں گے. جب تک ہمیں ایک ایسا پاکستان نہیں ملتا
بر صغیر کے اندر یہ ٹینشنز بھی ختم نہیں ہوں گی، اور یہ سارا تماشا جو اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں ختم نہیں ہو سکتا۔ اور ابھی مجھے ایک امریکہ کی ٹاپ یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس نے مجھے کانٹیکٹ کیا ہے کہ آپ، اور اس میں بہت زبردست بات ہے کہ انڈو پاکستانی فورم ہے وہ، جنہوں نے مجھے کہا ہے کہ آپ ہمارے سے بات کریں، اس ہفتے میں ان سے بات کروں گا، ایک سیمینار کروں گا، اور اگر مجھے موقع ملا تو وہ ویڈیو میں یہاں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ مجھے امید یہ ہے کہ امریکہ کی، کینیڈا کی، برطانیہ کی، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ کی یونیورسٹیز میں جہاں کہیں انڈین اور پاکستانی اسٹوڈنٹس پائے جاتے ہیں، وہ اس قسم کے جوائنٹ فورم کریٹ کریں ان دی انٹرسٹ آف پیس بٹوین انڈیا اینڈ پاکستان۔ باقی ابھی اتنا ہے، پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے۔ تھینک یو۔